वेलकम बैक। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पहली बार 1,74,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गई। 2011 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। करेक्शन के बाद 1,294 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 1,73,695 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। जुमे को कारोबार 1,72,400 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ था। ऑटोमोबाइल, असेंबलर्स, सीमेंट, कमर्शियल बैंक्स, खाद, तेल और गैस की तलाशी पैदावारी कंपनियों, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, बिजली की पैदावार और रिफाइनरीज के हसिस में इजाफा देखा जा रहा है। पेशावर के इलाके दाऊदज़ई में मुबैना पुलिस मुकाबले में 5 इंतहाई खतरनाक टारगेट किलर्स मारे गए। CCPO पेशावर मियां सईद का कहना है टारगेट किलर गैंग पुलिस पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा था। गैंग बदनाम ज़माना जराइम पेशा अनासिर लाल शेर और जान शेर की सरपरस्ती में सरगर्म था। मजमूई तौर पर 30 टारगेट किलिंग्स की, पेशावर में 12, नौशेरा में 17, चारसद्दा, दर आदम खेल में एक शहरी और 2 पुलिस एहलकारों को भी कत्ल किया। मुल्जिमान ने ख्वाजा सरा पर भी हमला किया था जिसमें वो जख्मी हुआ। गैंग सरगना नजमुल हसन ने वीडियो बयान में कांस्टेबल को शहीद करने का एतराफ़ भी किया था। नजमुल हसनैन उर्फ पीने ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई गुज़िश्ता रात की गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे अदनान तारिक से, जो इस वक्त CCPO मियां सईद से उन्होंने बातचीत की है। जी अदनान। गए पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाके दाऊदज़ई में 5 टारगेट किलर्स को जो है वो हलाक किया गया है। CCPO पेशावर हमारे साथ है डॉक्टर मियां सईद साहब। 5 टारगेट किलर्स को एलिमिनेट किया है। वो थे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 5 लाख रुपए लेकर और लोगों के लिए कत्ल करते थे, सियासी कारकुनों को, हत्या के पुलिस के 2 कांस्टेबल्स को भी शहीद किया। फेसबुक पे इन्होंने अपनी वीडियोस तक अपलोड की कत्ल करने के बाद। पेशावर के अलावा चारसद्दा, नौशहरा, मर्दान और मुख्तलिफ अजला में भी एक्टिव थे और वहाँ पे भी मतलूब थे। इनके मुतालिक इत्तला यही आ रही थी कि ये लोग शायद पुलिस से बदला लेने के लिए कोई मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं। रात के वीराने में इनकी एक जगह थी जहाँ पे ये मौजूद थे। टीम को भिजवाया जहाँ पर इन्होंने पुलिस को एंगेज किया। काफ़ी इन्होंने फायरिंग की, जिसके बाद इनको जब घेरा डाल दिया गया और इनके पास एम्यूनिशन ख़त्म होने के करीब था जब एंट्री की पुलिस ने, तो तब इनको एलिमिनेट किया है। असलहा रिकवर हुआ है, क्लाशनकोफ रिकवर हुआ है, मोटरसाइकिल्स रिकवर हुए हैं जिसमें ये भागने की कोशिश कर रहे थे। इनकी तमाम डिटेल्स भी आ चुकी हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। 5 टारगेट किलर्स जो थे उनको जो है हलाक किया गया, जिनमें भारी असला जो है उनसे बरामद किया गया है। जी। लकी मरवत के नवाही इलाके वांडा जोगी के करीब टांक पेजो रोड पर दहशत गर्दों की फायरिंग। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मुमताज़ अली शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक शहीद ASI मुमताज़ अली खान जिला टांक के थाने में तैनात थे। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पहुँच गई। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के रहनुमाओं की हुकूमत से मुज़ाकरात पर मुशावरत का अहवाल। मुज़ाकरात से पहले हुकूमत से इख्तियार से मुताल्लिक सवाल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली वुज़रा को पहले मुकम्मल बाख्तियार होने की यकीन दहानी कराना होगी। तफसीलात जानते हैं नईम अशरफ भट्ट से। जी नईम। जी बिल्कुल, जो मुशावरत हुई है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन की आपस में, उनमें 3 चीज़ें सामने आई हैं। एक तो ये कि सबसे पहले हुकूमती जो टीम होगी, वो चाहे स्पीकर हों या वुज़रा, जब वो मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ का कहेंगे तो उससे पहले उन्हें इख्तियारात का पूछा जाएगा कि क्या उनके पास मुकम्मल इख्तियारात हैं, क्योंकि पहले भी जो मुज़ाकरात ख़त्म हुए वो इसी बात पर हुए कि हुकूमती टीम के पास ये इख्तियार भी नहीं था कि वो बानी PTA से मुलाकात करवा सकें। इसी शर्त पर ही ज़राए ने बताया है कि अलीमा खानम को राज़ी किया गया मुज़ाकरात पर, क्योंकि वो इस पर पहले राज़ी नहीं थी और महमूद खान अरशिकज़ई ने उन्हें यही कहा कि अगर आप अपने भाई की रिहाई चाहती हैं तो मुज़ाकरात की हिमायत करें। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी का आपने एहतजाज का कहा, वो बहुत दूर है डेट। तो फिर उन्हें बताया गया कि 8 फरवरी इसलिए दूर है कि लोग अभी बाहर नहीं निकल रहे, और दूसरा अगर फौरी हो भी तो अगर 50,000 लोग भी निकलें तो उनका एक दिन का खर्चा 5 करोड़ रुपए है, और इस वक्त फंड की सूरत हाल भी PTI की या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की को बेहतर नहीं, और इसीलिए CM KP जो हैं वो मोबिलाइज भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अंदर खाते जो है फंड्स भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। फिर अलीमा खानम को ने शिकायत की कि उन्हें जब वो अडयाला जाती हैं तो 100 से ज़्यादा लोग भी नहीं, 100 भी नहीं होते बाहर आए। तो इसीलिए फिर हुकूमती जो PTI के लोग हैं उन्होंने कहा कि यही वजह है कि वो पहले मुज़ाकरात को मौका देना चाहते हैं, क्योंकि लोग उस तरह एहतजाज के लिए अभी राज़ी नहीं हैं। और अब जो है वो पहले ये शर्त रखी जाएगी, अगर बानी PTI से मुलाकात का इख्तियार ना हुआ तो किसी टीम या हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये इसमें सबकी मुतफ़िका राय है। जितने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के रहनुमा हैं
سب نے کہا ہے کہ مذاکرات سے پہلے یہ یقین دہانی یا ضمانت ملے کہ اختیار ہے تو پھر ہی بات ہوگی. حالی جو حکومتی وزراء کے دعوے ہیں ان پر نہیں ہوگا کہ 10 روز، پچھلی دفعہ بھی 10 روز تک وہ ملاقات نہیں کروا سکے تھے. جی، ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ. پی ٹی آئی آئین کے اندر رہتے ہوئے سیاست کرے تو بہتر ہوگا. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیر بخاری کا کہنا ہے تحریک انصاف کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ مذاکرات چاہتی ہے یا نہیں. مفاہمت کی سیاست ہی ملک کو آگے لے جا سکتی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اٹس این اوپن آفر. آئین کے پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے پالیٹکس کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی. پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، اب دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے بہتر ہوگا. پی ایم کے پی کی جو بات کر رہا ہوں، انہوں نے تو ایجوٹیشن کو پریفر کیا. سیکنڈلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی دیر از نو کنسنسس. آپس میں ان کی ہمانگی نظر نہیں آتی. ایک گروپ کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ. جو آفر آئی پرائم منسٹر سے، اس سے بڑھ کر اور کیا آفر آنی چاہیے؟ پہلے پی ٹی آئی والے طے تو کر لیں وہ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں، وہ گفت و شنید کے لیے میز پہ بیٹھنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں. ایک طرف وہ اسٹریٹ ایجوٹیشن کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے تو پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا. پنجاب اسمبلی کوئی ماسی کا بیڑا نہیں کہ جس کا دل کرے آ کر یہاں چھلانگیں لگائے. اسپیکر ملک محمد احمد خان کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ سزا یافتہ لوگ بھی موجود تھے. جلاؤ گھیراؤ کرنے والے سزا یافتہ لوگوں کو اسمبلی آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اسمبلی کو ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوری لوگوں کی یہ مسجد ہوتی ہے. جمہوری مسجد کی کیا اہمیت جہاں پر خانہ کعبہ کی روضہ رسول کے اوپر جا کر اس طرح کی ہلڑ بازی کرنا ان کا شیوا ہو تو آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے. پہلا بریچ تو ان کا اسمبلی گیٹس پہ تھا. کچھ ایسے افراد کو ساتھ لے کر آئے جن کی ہمارے پاس فہرست نہیں تھی اور جن کے پاس آئی ڈی کارڈز بھی نہیں تھے. ان آتھورائزڈ پرسنز جو کہ کنوکٹڈ پرسنز ہیں آفٹر ویریفائنگ دا ریکارڈ، اور ان کی کنوکشن بھی کچھ اے ٹی اے کے ریکارڈز میں ہیں. اور اب وہ کنوکٹڈ لوگ جو سرکاری املاک کو جلانے کی جن کے اوپر چارجز ہوں اور ان کی کنوکشنز ہوئی ہوں، اور انسٹیڈ آف پٹنگ دیم ان جیل آپ ان کو ساتھ اپنے لے کر پنجاب اسمبلی کی عمارت کے اندر داخل ہوں، تو یہ تو کسی صورت بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہاں پر آ کے وہ کیا کریں؟ ایوری انڈیویجول ہیز ٹو بی پرمیٹڈ ٹو بی الاؤڈ ٹو انٹر انٹو دی پریمیسز. یہ بالکل ایسے کوئی ماسی کا ویڑا تھوڑی ہے کہ جس کا دل کرے اٹھے اور اٹھا کے وہاں پہ آ کے چھلانگیں مارتا پھرے. یہ ایک قاعدے اور ضابطے کے تحت چلتی چیز ہے جس کے اندر آپ نے اس کا احترام اپنے اوپر خود لاگو کرنا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب پروٹیکشن اونرشپ ایکٹ سے متعلق درخواستوں پر سماعت ہوئی. عدالت نے تمام ڈپٹی کمشنرز کے قبضوں کے حوالے سے احکامات پر عمل درآمد روک دیا. درخواستوں کی سماعت کے لیے فل بینچ کے لیے بھجوا دیا. درخواستوں کی تعطیلات کے بعد متعلقہ بینچ کے روبرو پیش کرنے کی ہدایت کر دی. جسٹس فیصل زمان خان نے ریمارکس دیے. اتنی ٹرولنگ کے باوجود عدالت نے اس معاملے کو اٹھایا. کیا اس معاملے کو سیاسی کرنا ضروری ہے؟ آپ نے 2 پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کو لے کر درخواست دائر کی. کیا ان ایم پی ایز نے اسمبلی میں اس ایکٹ کے خلاف تقریر کی؟ اسمبلی میں تو بولے نہیں اور یہاں درخواست دائر کر دی. آپ نے اپنی پٹیشن فیس بک پر بھی لگا دی ہے. اسے سیاست ادا نہ کریں، یہ غریب شہریوں کی پراپرٹیوں کا معاملہ ہے. درخواست دائر کرنے والے وکیل اظہر صدیق سے مزید کہا آپ کو اپنی درخواست کو واپس لینا چاہیے. کسی متاثرہ شخص کی جانب سے درخواست دائر کرتے تو سمجھ آتی. آپ کی اس درخواست پر بہت افسوس ہوا. مزید سماعت موسم سرما کی تعطیلات تک ملتوی کر دی گئی. غیر متزلزل اور قائدانہ صلاحیتیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اقوام عالم چیف آف ڈیفنس فورسز، چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صلاحیتوں کے معترف ہو گئے. بین الاقوامی برادری نے پاکستان کے اسٹریٹجک کردار کو تسلیم کر لیا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے نعرے نے ارض پاک کا تابندہ چہرہ روشناس کرایا. سینیٹر شہید رحمان نے بھارت کی جانب سے دریائے چناب پر دلہستی سٹیج 2 ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی مذمت کی ہے. ان کا کہنا ہے دلہستی سٹیج 2 منصوبے کی منظوری سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے. پاکستان کے دریاؤں پر اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش سخت نتائج کو جنم دے سکتی ہے. بھارت باز نہ آیا تو آپریشن بنیاد مرصوص کی طرح بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا. پاکستان سنتاس معاہدے کی خلاف ورزیوں کو عالمی فورمز پر مؤثر انداز میں اجاگر کرے گا. بھارت کو یک طرفہ اقدامات ترک کر کے بین الاقوامی معاہدوں کی مکمل پاسداری کرنا ہوگی. سنتاس معاہدہ کسی ایک ملک کی ثوابدید نہیں.
کراچی کی عدالت نے توہین مذہب کے مقدمے میں یوٹیوبر رجب بٹ کی ضمانت قبل از گرفتاری میں 13 جنوری تک توسیع کر دی۔ سٹی کورٹ میں پیشی پر کالے کوٹ میں ملبوس جتھے نے رجب بٹ اور ندیم نانی والا کو گھیر لیا، تشدد کا نشانہ بنایا اور کپڑے پھاڑ دیے۔ رجب بٹ کے وکلاء نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی۔ رجب بٹ کے خلاف حیدری تھانے میں توہین مذہب کا مقدمہ درج ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں اسرائیل کے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے فیصلے پر بات کی جائے گی۔ یو این سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس صومالیہ کے مطالبے پر بلایا گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے روس اور یوکرین مذاکرات آخری مراحل میں داخل ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ یوکرینی صدر سے 2 گھنٹے مذاکرات کے بعد مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا، کوئی اہم پیش رفت تو نہیں ہوئی لیکن معاہدے کے قریب ہیں۔ ایک مضبوط مسودہ تیار کیا جا رہا ہے جس میں یورپی ممالک کا کردار کلیدی ہوگا۔ ٹرمپ نے خبردار کیا، یوکرین کے لیے بہتر ہوگا جلد معاہدہ کر لے ورنہ روس مزید علاقوں پر قبضہ کر سکتا ہے۔ زیلنسکی نے کہا، ڈونباس کا فیصلہ یوکرینی عوام ہی کریں گے۔ I think you can say 95%, but I don't like to say percentages. I just think we're doing very well. We could be very close. There are 1 or 2 very thorny issues, very tough issues, but I think we're doing very well. We've made a lot of progress today, but really we've made it over the last month. This is not a one-day process deal. This is very complicated stuff, but I think when the president says 95, I think, could be close to 95%. And we discussed all the aspects of the peace framework, which includes, and we have great achievements, 20-point peace plan, 90% agreed, and US-Ukraine security guarantees, 100% agreed. US-Europe-Ukraine security guarantees almost agreed. And we agree that security guarantees is the key milestone in achieving lasting peace. سیک فار جسٹس نے بنگلہ دیش کے طالب علم رہنما عثمان ہادی کے قاتلوں کی نشاندہی کرنے والے کو 55 لاکھ انعام دینے کا اعلان کر دیا۔ گرپتون سنگھ نے بیان میں کہا، 55 لاکھ انعام کی پیشکش کے ذریعے بھارت کے مودی حکومت کے کردار کو بے نقاب کرنا چاہتی ہے جس نے ہادی کے قتل کا حکم دیا اور جو بنگلہ دیش سے امریکہ تک سرحد پار اور بین الاقوامی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ سیک فار جسٹس نے بھارتی ہائی کمشنر پرانے ورما کو ڈھاکہ میں اس قتل کا اہم منصوبہ ساز قرار دیا۔ Today, the Dhaka police confirmed that the killers of Osman Hadi has fled to India. Sikhs for Justice, a US-based human rights group, is offering 5.5 million taka as a reward to locate and arrest the killers of Shaheed Osman Hadi in India. We know that the assassination of Shaheed Osman Hadi was ordered in Delhi, planned in Indian High Commissioner Office Dhaka, and executed by Indian raw agents, foot soldiers in Dhaka. Because Osman Hadi challenged India's dominance in Bangladesh. Face who planned the assassination of Osman Hadi is still hiding in Dhaka, and that is Pranay Verma, the High Commissioner of India in Dhaka. I want to expose Modi government internationally that they are planning the assassinations in Canada, in America, in Europe, in Australia. And this must end. اسلام آباد میں عوام کی سہولت کا ایک اور بڑا منصوبہ الصبح شاہین چوک انڈر پاس ریکارڈ مدت میں مکمل کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے دورہ کیا، کہا شاہین چوک انڈر پاس کو 31 دسمبر تک ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ محسن نقوی نے کارپیٹنگ ورک کا مشاہدہ کیا، پروجیکٹ کے اطراف ہارٹیکلچر لینڈسکیپنگ کا جائزہ لیا، مزید پودے لگانے کی ہدایت کی۔ ان کا کہنا تھا شاہین چوک انڈر پاس سے ٹریفک کا دیرینہ مسئلہ مستقل طور پر حل ہو جائے گا، شہریوں کو آمد و رفت میں آسانی ہوگی اور ٹریفک جام سے نجات ملے گی۔ چیئرمین CDA نے وزیر داخلہ کو منصوبے کے بارے میں بریفنگ دی۔ IG اسلام آباد پولیس ممبر انجینئرنگ CDA اور متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ جڑاوالا میں تھانہ روڈالہ کے علاقے میں 5 سال کی بچی کے قتل کا معاملہ، ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم نے 5 سال کی بچی کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ملزم سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ والد کا کہنا ہے ملزم احسان نے پکڑے جانے کے خوف سے فضیلت کا گلا دبا کر قتل کیا۔ میری کڈنیپ ہوئی ہے، میرا گلا کے لے گئے نے، اس کے بعد ان دے نال نازے برکات ہوئی نے، ان دا قتل ہویا گلا دبا۔ حکومت ہوئے
التجا ہے کہ اس مجرم جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے. درندے جتنے بھی کوئی ہور بھی ہیں انہاں دی بھی تلاش کی جائے, انہوں بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور اس دی سزا دردناک ہونی چاہیے. سی ایم پنجاب چٹھا صاحب تو میری یہ ریکویسٹ ہے. بھارت میں اقلیتوں پر مظالم انتہائی تشویشناک ہیں. دفتر خارجہ کے مطابق کرسمس کے دوران عبادت گاہوں کی توڑ پھوڑ اور مسلمانوں پر تشدد قابل مذمت ہے. راجہ محسن اعجاز ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے, بتائیے گا. دیکھیے, ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بھارت میں اقلیتوں پر جو مظالم ہیں ان پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور کرسمس کے دوران عبادت گاہوں کی توڑ پھوڑ اور مسلمانوں کے خلاف جو تشدد ہے اس کی شدید مذمت کی گئی ہے. ترجمان دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے گھروں کی مسماری اور ہجومی تشدد کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اور محمد اخلاق کے قتل سمیت متعدد واقعات میں مجرموں کو بھارتی ریاستی سرپرستی حاصل رہی. ان واقعات نے بھارتی مسلمانوں میں خوف اور عدم تحفظ کو مزید گہرا کر دیا ہے. متاثرین کی فہرست طویل اور افسوسناک ہے. ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے عالمی برادری سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ بھارت میں کمزور طبقات کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرے. بہت شکریہ. اور اب آپ کو موسم کی صورتحال سے آگاہ کریں گے ساتھی اینکر جواد کمال. ملک کے بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری کے بعد سردی بڑھ گئی ہے. بلوچستان, خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان شدید ٹھنڈ کی لپیٹ میں ہے. کئی علاقوں میں پارہ منفی ریکارڈ کیا گیا. پنجاب میں بھی موسم سرد ہے, موسم بدل چکا ہے. سردی نے بھی مشکل بڑھا دی ہے مگر ایک طوفان شہریوں کی طرف بڑھ رہا ہے. 31 دسمبر کی رات 12 بجے ہوائی فائرنگ کا خدشہ ہے. ہر سال کی طرح نہ جانے کتنے شہری اس کا شکار ہو سکتے ہیں. تو اہل وطن سے گزارش ہے ہوائی فائرنگ سے گریز کریں, خود کو اور دوسروں کو اندھی گولیوں کے نقصان سے بچائیں. غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلیں. آپ کا احساس ذمہ داری کسی کی جان بچا سکتا ہے, پاکستان کو مزید محفوظ اور پرسکون بنا سکتا ہے. انگلش پریمیئر لیگ میں مسلسل شکستوں کے بعد ٹاٹنہم کا کم بیک. ٹاٹنہم نے سخت مقابلے کے بعد کرسٹل پیلس کو 1-0 سے ہرا دیا. آرچی گرے نے 42ویں منٹ میں ہیڈر پر بال کو جال میں پہنچایا. گرے کا گول فیصلہ کن ثابت ہوا. انڈر 19 ٹرائی سیریز میں پاکستان اپنے دوسرے گروپ میچ میں میزبان زمبابوے کے مد مقابل. زمبابوے انڈر 19 کا ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. پاکستان انڈر 19 کی بیٹنگ جاری. پاکستان نے پہلے میچ میں افغانستان کو 1 وکٹ سے شکست دی تھی جبکہ زمبابوے کا پہلا میچ بارش کی نظر ہو گیا تھا. پاکستانی ٹیم 2 پوائنٹس کے ساتھ ٹیبل پر پہلے نمبر پر ہے. امریکی ریاست نیو جرسی میں 2 ہیلی کاپٹرز ٹکرا گئے. حادثے میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا. ہیلی کاپٹرز کے ٹکراتے ہی ایک ہیلی کاپٹر میں آگ لگ گئی. امریکی میڈیا کے مطابق حکام حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں. میکسیکو کے جنوب مغربی علاقے اوساکا میں ٹرین حادثے میں 13 افراد ہلاک اور 98 زخمی ہو گئے. حادثہ اس وقت پیش آیا جب ٹرین اوساکا کے قصبے کے قریب موڑ کاٹتے ہوئے پٹری سے اتر گئی تھی. ٹرین میں 241 مسافر اور عملے کے 9 ارکان سوار تھے. 5 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں RY نیوز.